नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। शायद आप लोग को पता होगा कि कासिम सुलेमानी की एक पोस्ट को संज्ञान में लेते हुए फेसबुक ने हमारे लाइव को बैन कर दिया था 15 दिन के लिए। उसके बाद 16 अप्रैल को ही वो बैन हम पे हटा है। आज ये मेरा फर्स्ट लाइव है फेसबुक पर, एज अ टेस्टिंग भी है ये, मगर सोच रहा हूँ कि ये लाइव को फिजूल ना जाने दूँ, कुछ काम की बातें करूँ। जैसा कि एक हदीस याद आ रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अस्सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज जो है मोमिन की मेराज है। हुजूर ने ये इरशाद फरमाया है। तो मेराज किस तरीके से मोमिन को हो सकती है, तो उसमें ये देखना है। हुजूर का इरशाद है कि अस्सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन का मेराज है। तो नमाज हमें कैसे मेराज दे सकती है? तो मैंने जब एक आलिम से सुना और एक आलिम से दरियाफ्त भी किया था, नाम उनका जहन से निकल रहा है कि किससे मैंने बात की थी, तो उन्होंने बताया कि बेटा देखिए, आप जो नमाज़ें पढ़ते हैं, बचपन में हमारे वालिदैन या हमारे उस्ताद या उस्तानी हमें नमाज सिखाती हैं, तो वो हमें नमाज में 3 सूरा पढ़ा देती हैं जिसके बल पर हम नमाज़ पढ़ते हैं। पहली तो सूरा होती है सूरह हम, दूसरी होती है सूरह कौसर, तीसरी होती है सूरह तौहीद। और कितने लोग ऐसे हैं जो इन 3 सूरों पे पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं और नमाज इसी पे तमाम हो जाती है। तो उन्होंने बहुत छोटी सी हमें बात बताई, और जबकि मेराज से बहुत सारे उलमा अगर इस पे बात करेंगे तो बहुत बताएंगे आपको कि फ़कत मेराज से ये मुराद नहीं है कि आप जो सूरे पढ़ रहे थे वही सूरे पढ़ते रहिए। मेरा ये कहना है कि अगर आपको देखना है कि आपको मेराज की मंजिल हासिल हो रही है कि नहीं, तो आपको अपनी जो नमाज़ें हैं उसमें आपको सूरों का इजाफ़ा करना होगा। इजाफ़ा से मतलब ये नहीं है कि पहली रकत में 2 की जगह 3 सूरे पढ़ना है। आपको पहली रकत में हम्द के बाद जो दूसरी सूरा पढ़ना है, आप इन्ना अतैना पढ़ें या फिर चारों कुल याद कर लें, चारों कुल पढ़ें। इस तरीके से आप कि अगर चेक करना है कि आपकी नमाज मेराज की मंजिल पे जा रही है, तो आपको आपकी नमाज में दूसरी सूरे को भी पढ़ना पड़ेगा, पर ज़बरदस्ती आप नहीं पढ़ेंगे। आपको अल्लाह ख़ुद तौफीक देगा अगर आपकी नमाज इस मंजिल पे जा रही, बस आपको ज़रा सा मुतवज्जे होने की ज़रूरत है। और मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि परवरदिगार ने इस वक्त फ़कत हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि हर आदमी मजबूर है, जिसके पास वक्त ही वक्त है। ग़ालिबन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया, जो कि 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, यहाँ भी लॉकडाउन चल रहा है और लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। देखिए, ऐसा मरज़ आ गया कोरोना वायरस जिसकी वजह से लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। तो अब हमको ये चेक करना है कि हम अपने घर में रहकर फालतू का टाइम ना देकर हम अपनी नमाज़ों को कितना टाइम दे रहे हैं, अपनी इबादतों को कितना टाइम दे रहे हैं। इस टाइम हमारे पास ना ही कमाने का टेंशन है, ना ही किसी दुनिया, ना ही किसी सामाजिक किसी चीज़ का हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग थे जो मैं जानता था कि पाबंदी वक्त के साथ नमाज़ नहीं पढ़ रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इस लॉकडाउन से फ़ायदा उठाते हुए पाबंदी वक्त के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग थे जो नमाज़ पढ़ ही नहीं रहे थे, मगर लॉकडाउन ने और इस कोरोना वायरस ने उन्हें ऐसा खौफज़दा किया कि वो अब नमाज़ भी पढ़ने लगे। बहुत से ऐसे लोग थे जो कभी कभी नमाज़ पढ़ते थे, वो अब नमाज मुस्तकिल पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये एक तरीके की मेराज है। नमाज आपको मेराज बख्श रही है। जो बेनमाजी थे आज वो नमाजी हो गए, जो पाबंदी वक्त के साथ नमाज नहीं पढ़ रहे थे वो पाबंदी वक्त के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो अव्वल वक्त नमाज नहीं पढ़ रहे थे वो अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ने लगे। तो ये भी एक तरीके का जो है मेराज है।
بہرحال میں بہت بڑا کوئی عالم تو نہیں ہوں جو میں اس کی اتنی وضاحت کروں، بس اپنی بات کو شروع کرنے کے لیے اس حدیث کا سہارا لیا تھا کہ الصلاۃ معراج المومن۔ آتا ہوں اب مدعے کی بات پہ۔ مدعے کی بات یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں، اس کیا پچھلے سارے رمضان المبارک میں موسٹلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اعمال شب قدر میں اپنی قضائے عمری پڑھتے ہیں 6 دن کی نماز۔ ایسا تو ہے نہیں کہ ہماری آپ کی یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی کسی وجوہات کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو وہ 6 ہی دن ہوتا ہے، سال میں ہو سکتا ہے ہماری اس سے زیادہ نمازیں قضا ہوں، اور عالم دین حضرات بہتر بتائیں گے، اور انشاءاللہ میں اعمال شب قدر سے اگر اللہ نے حیات اور توفیق عطا فرمائی تو بہترین طریقے سے تیاری کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 6 دن کی نماز کا کہیں بھی جو ہے تذکرہ نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں لگتا ہے ہمارے بزرگ عالم دین اور علماء حضرات نے ایک وہ طریقہ نکال دیا، اسی بہانے کم سے کم ہماری 6 دن کی تو نماز قضا جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس بار وہ 6 دن کی قضائے عمری پڑھنے سے بہتر ہے، اس لاک ڈاؤن میں ہمارے پاس ابھی وقت ہے، ہم آئیے اپنی تمام ان قضاؤں کو پورا کر دیں تاکہ ہم جب اعمال شب قدر کرنے جائیں تو اس دن ہم 6 دن کی نماز نہ پڑھیں بلکہ وہ 100 رکعت نماز پڑھیں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے اعمال شب قدر میں۔ لہٰذا ابھی بھی ماہ رمضان آنے والا ہے، وقت بچا ہوا ہے، اور ہماری 6 دن کی نماز نہیں قضا ہوتی ہے۔ جن کی قضا ہوتی ہے تو ان کی 6 دن سے بھی زیادہ قضا ہوتی ہے۔ بہرحال بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ کہ ان کی سال میں 1 نماز بھی نہیں قضا ہوتی ہے۔ تو اب وہ بتائیے جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہے وہ اعمال شب قدر میں کس قضا کی بھرپائی کرے گا؟ تو وہ تو اپنی 100 رکعت کی ہی نماز پڑھے گا۔ ابھی پروردگار نے مجھے ایک بہتر وقت دیا ہوا ہے اس لاک ڈاؤن کے ذریعے، مجھے کہیں نہیں جانا ہے۔ اچھا میں کہیں جاؤں گا تو اس مرض میں مبتلا ہونے کا جو ہے خطرہ ہے، مگر اگر ہم گھر پہ رہ کر اپنی نمازیں، اپنی قضائیں، اپنی عبادتیں جو ہم پہ قضا تھی، روزہ ہم پہ قضا تھے، ان کو پورا کرنے کا اللہ نے ہمیں ایک بہتر موقع دیا ہے، ہم کیوں نہ اس سے استفادہ کریں؟ لہٰذا میری آپ تمام حضرات سے اپیل ہے، گزارش ہے، ایک چھوٹا منہ بڑی بات ہے، مشورہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس ماہ رمضان میں جو 6 دن کی نمازیں قضا بھرتے تھے آپ لوگ اعمال شب قدر میں، وہ اس سے پہلے بھر لیں، ایک دن کر پڑھ لیں، ایک وقت کی کر کے پڑھ لیں۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کے ساتھ ایک قضائے عمری پڑھ لیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، عصر کے ساتھ ایک قضائے عمری پڑھ لیں، یا دن بھر میں کوئی ایک ٹائم بنا لیں، اس ٹائم قضائے عمری 1 دن کی پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ 6 دن کی اپنی قضائے عمری مکمل کر سکتے ہیں۔ پھر اعمال شب قدر میں اطمینان سے ان 100 رکعت نماز سے استفادہ کیجیے جس کا تاریخ میں کتابوں میں بہت زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوسری بات، اس لاک ڈاؤن کا ہم گھر میں رہ کر بہت طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنی نماز کی قضا کی بھرپائی کر سکتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے کار خیر ذکر خیر پڑھ کر ان کو بخش سکتے ہیں کہ اس وقت کار خیر کرنے کے لیے بھی مشکل ہے، ہم باہر نہیں جا رہے ہیں، نیکیاں کرنے کا کم موقع مل رہا ہے، تو ہم اپنے آپ کو، ایسا نہیں ہے خدا نے ہمیں نیکی کرنے کے لیے روک دیا ہے، ہم گھر میں اپنے بیٹے کو پانی پلائیں، 1 گلاس پانی پلا دیں گے، اس کا اللہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھے گا۔ اس ثواب کو میں اپنے کسی مرحومین کو جو ہے ہدیہ کر سکتا ہوں، یا میں اپنے کسی بھائی کو، بہن کو، پریوار کے کسی بھی ممبر کو پانی پلا دیا، بھیا یہ میں آپ کو 1 گلاس پانی پلا رہا ہوں، فلاں مردہ کو جو ہے میں ایصال کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت سارے طریقے ہیں، پروردگار نے ہمیں محدود کیا، اس وقت لاک ڈاؤن میں ہمیں گھر میں بیٹھایا ہے، اسی لیے بیٹھایا ہے کہ ہم اب سوچیں، ہم کو سوچنے کا وقت دیا ہے۔ بہت سے لوگ تھے، میں جانتا ہوں بہت سے ایسے افراد تھے جن کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا تھا، وہ تاجر تھے یا پھر جاب میں بزی ہوتے تھے، جاب پریشر ہوتا تھا، بہت ساری ان کو مشکلات آتی تھی اور وہ بیچارے جو ہے نہیں کر پاتے۔ اب آپ بتائیے اس ٹائم آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہے؟ نہ نوکری کی ٹینشن، نہ ہی بزنس کا ٹینشن، سب کچھ بند ہے۔ آپ کے پاس جو ریسورس تھے اسی سے اب آپ کو جو اپنی زندگی چلانا ہے۔ لیونگ اسٹائل اتنے ٹائم کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایک برموڈا، ایک پائجامہ، ایک لنگی میں زندگی گزار رہے ہیں صاحب۔ اچھا کپڑے کی بات آ گئی تو ایک بات اور بتا دیں، پروردگار کے بارگاہ میں جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں نا تو ہمیں سچ سنور کے جانا چاہیے، حدیثوں میں آیا ہوا ہے، اور
غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے اپنے جا نماز میں سجدگاہ وہ کنگھی رکھتے تھے، کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد کنگھی کرنا مستحب ہے، سنت ہے، اور نماز سے پہلے بہترین طریقے سے جو ہے لباس کو آراستہ کریں. یہ نہیں کہ آپ جس گندے سے لوور میں ہیں وہ پاک ہے تو اسی سے نماز پڑھ لیا. ارے آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. ہم ابھی ہمارے محلے میں ہمارے کسی سبست کے یہاں جاتے ہیں تو قمیص سے جاتے ہیں. آپ سوچیں وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے. انہوں نے اس سنسار کی رچنا کی ہے، اور وہی وہ پروردگار ہے جو ہمارا حساب کتاب کرے گا. اسی کے ہاتھ میں ہمارے نامہ اعمال ہوں گے. آپ بتائیں ہم اس کے سامنے جو ہے لنگی پہن کے چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے، سینڈو بنیان پہن کے چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے. میرے دوستوں، میرے منہ سے یہ باتیں شوبھا تو نہیں دے رہی ہے، مگر وقت ہے، وقت کو اچھے طریقے سے صرف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس وجہ سے لائیو آیا ہوں تاکہ کچھ ضرورت کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچا دوں. لہٰذا نماز پڑھیں تو قاعدے سے جائیں. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو خوشبو لگا کر نماز پڑھنی چاہیے، اور لوور اور لنگی ان سبوں میں قطعاً نماز نہ پڑھیں. پروردگار کے سامنے جس بہتر امام حسن علیہ السلام اپنا بہترین کپڑا پہن کر تب نماز پڑھنے جاتے تھے وہ. اب آپ بتائیں جب یہ ہمارے معصومین کی سیرت ہے تو کیا ہم ان سیرتوں پہ عمل نہ کریں؟ ہم سہولیت کے حساب سے، جبکہ میں دوسرے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے خود ایک مولانا کو جب انہوں نے مجھے لوور میں ٹوک دیا کہ راشد بھائی آپ ابھی کسی منسٹر کے یہاں جائیے گا تو بہترین والا لباس پہن کے جائیے گا، مگر آج آپ مسجد میں آئے تو لوور میں آئے ہیں. تو میں نے کہا مولانا یہ میرے لیے کمفرٹیبل ہے اس لیے میں پہن کے آیا ہوں. بٹ بتائیں آپ پروردگار سے کمفرٹیبل فیل کرنے کے لیے جو ہے لوور میں جا رہے ہیں، کیا پروردگار توقع نہیں کرتا کہ آپ اس کے سامنے آپ بند ٹھن کے آئیں، اچھے سے لباس میں آئیں، صاف ستھرے ہو کے آئیں؟ اچھا دیکھیں آج یہ مرض ایسا دنیا میں پھیل گیا ہے کہ اب وہ لوگ جو ناستک تھے، جن کو مطلب گاڈ پہ وشواس ہی نہیں تھا، آج وہ بھی جو ہے ان ساری باتوں پہ عمل کر رہے ہیں. تو ان کا کہیں نہ کہیں تو دھیان جا رہا ہوگا کہ اسلام ایسا دھرم تھا جہاں پہ لوگوں کو 5 وقت وضو کرنے کی تاکید کی گئی تھی. ہمارے وضو فضول نہیں تھے، وہ مقدمہ ہے نماز کا. وضو جو تھا مقدمہ تھا نماز کا، اور وضو جو ہے کرتے تھے تو ہم ہاتھ بھی صفائی سے دھلتے تھے، منہ کو بھی صاف کرتے تھے، ناک کو بھی صاف کرتے تھے، پھر جا کر ہم وضو کے جو ہے ارکان بجا لاتے تھے. آپ دیکھیں پروردگار نے ہم لوگوں کے لیے کتنا مطلب اہتمام کیا تھا، اور ہم اس کے بتائے ہوئے راستوں سے کتنا بھٹکے ہوئے تھے. تو یہ عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ دوستوں میں نے کوئی کنٹینٹ آج تیار نہیں کیا، اس لیے بات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، چونکہ میں بس ٹیسٹنگ کے لیے لائیو آیا تھا. اس لیے اگر میری بات ادھر ادھر ہو رہی ہے یا موضوع سے ہٹ رہی ہے تو معاف کیجیے گا. موضوع میرا اسٹارٹ یہی کیا تھا، الصلاۃ معراج المومن. نماز جو ہے مومن کا معراج ہے، اس لیے اپنی نماز کو معراج بخشنے کے لیے آپ فقط سورہ حمد، سورہ توحید اور سورہ ناس پہ جو ہے تمام نہ کریں، آپ دیگر سوروں کو بھی یاد کریں. بہت ساری سوریں ہیں جس کا نماز میں پڑھنے کا بہت فضیلت ہے. دن بھر میں الحمدللہ ہم 17 رکعت نماز واجبانہ پڑھتے ہیں، تو اس میں جو ہے ہم کو کم سے کم چاروں کل تو حفظ ہونی چاہیے، اور ہم چاروں کل کا استعمال کریں نمازوں میں تاکہ ہماری جو نماز کو معراج مل سکے. آپ بتائیں اس وقت پروردگار نے جو ہم پر ایک ذریعہ معاش حاصل کرنا ہوتا تھا، اپنی روزی تلاشنا ہوتا تھا، سورہ جمعہ میں بھی ہے کہ نماز جمعہ پڑھو اور پھر اس زمین پہ پھیل جاؤ اور اپنی روزی تلاشو، جبکہ لاسٹ میں لکھا وہ واللہ خیر الرازقین، پروردگارہ بہترین رزق دینے والا ہے. لیکن آج ہم سے یہ چیز ساکت ہو گئی ہے. ہم پہ اب جو ہے روزی کمانے کے لیے نہیں کہا گیا، ہم پر یہ کہا گیا ہے یہ وبا پھیل چکی ہے، اس وبا کا بہترین بچاؤ یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کا صحیح طریقے سے پالن کیا جائے، گھر میں رہا جائے. اب پروردگار کا وہ وعدہ کام آئے گا جس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم رزق کی تلاش میں کبھی مت بھٹکنا. رزق تمہیں ہم اس مقام سے دیں گے جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے ہو. اور پروردگار سوچے، آپ تو پروردگار کے اچھے بندے ہیں، نمازی بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں. پروردگار نے فرعون کو کھلایا ہے، تو آپ کھانے کے لیے کیوں مر رہے ہیں؟ اب کھانے کی سوچیں نا. اب ان باتوں پہ عمل کریں. تھوڑا سا جو وقت ہمارے پاس بچا ہوا ہے لاک ڈاؤن کا، اس میں ان باتوں پہ عمل کریں جن باتوں پہ ہم پہلے عمل نہیں کر رہے تھے. اس لاک ڈاؤن میں ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، تو میری ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ وہ اب تو متوجہ ہو جائیں، اب تو نماز پڑھ لیں.
نماز ہی ایک نجات کا راستہ ہے، آپ سمجھ لیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نماز، ہر دھرم میں آپ کو اپنے پربھو کی آرادھنا کرنا ہے۔ جو بھی لوگ اپنے پربھو سے دور ہو گئے تھے آج وہی سب سے زیادہ خوفزدہ ہیں۔ لہٰذا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری آپ لوگوں سے یہی بستہ گزارش ہے کہ اس لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھائیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، اور سب سے بہترین عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو مجھے لگتا ہے کہ امت مسلمہ کا جاہل سے جاہل بندہ بھی انجام دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے بندے ہوں جن پہ ہمیں رونا آئے کہ انہیں نماز نہ آتی ہو، مگر شاید ہی کوئی امت مسلمہ میں ایسا ہوگا جسے درود شریف نہ آتا ہو۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ نہیں، ان کی آل پر جو ہے درود بھیجیں، درود شریف کا ورد کریں۔ یہ ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے جو ہمیں ہمارے معصومین نے بتایا ہے کہ اس سے ایک تو ہمارے جو ہے گناہ دور ہوتے ہیں، دوسرا ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ تو سب سے مختصر جو اعمال ہے، گھر میں کم سے کم ویسے بھی ایک مومن کو ایٹ لیسٹ پر ڈے 70 مرتبہ صلوات بھیجنا چاہیے، وہ بھی ظہر اور عصر کی نماز کے بعد۔ آج بتائیے کیا 70 صلوات پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے اس وقت اپنی زندگی کے، یہ بہترین لمحات ہے جس میں ہم اپنی زندگی میں بہترین اعمال لکھوا سکتے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس لاک ڈاؤن کا اچھے سے پالن کیجیے اور پروردگار کی زیادہ سے زیادہ جو ہے حمد و ثنا کیجیے، نماز پڑھیے، واجبات۔ میں پھر سے اپنی بات کو دہرا دوں کہ اپنے ان تمام واجبات کو جو ہے آپ دہرائیں، ان واجبات کو پیش کریں جو آپ پر قضا ہو گئی ہیں۔ بہت سے لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی تھی، اس وقت بہتر وقت ہے کہ اپنی قضا نمازوں کو پڑھ کر ہم انہیں ادا کر دیں۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، تو ماہ رمضان میں جو ہے 6 دن کی نمازوں سے بہتر ہے کہ ہم اگر اس سے زیادہ قضا ہے تو اس کی قضا پوری کر لیں۔ ہمارے روزے اگر قضا ہیں، روزے پوری کر لیا جائے۔ ابھی مفاتیح جنان اور دیگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ماہ شعبان کے آخری کے 3 روزے کو ماہ رمضان کے روزے سے ملا دینا چاہیے۔ بہت فضیلت ہے، بہت ثواب ہے۔ اب یہ 3 روزہ آپ مستحبی نہ رکھ کر ان کو واجب رکھ لیں تاکہ آپ کے جو قضا روزے ہیں وہ بھر جائیں۔ تو میرے دوستو، بات یہی ہو رہی تھی، الصلاۃ معراج المومن، مومن کی جو معراج ہے وہ ہے نماز۔ لہٰذا نماز کو معراج بخشنے کے لیے آپ صرف سورہ حمد، سورہ توحید اور سورہ ناس کا ورد نہ کریں، ان کے علاوہ اور دیگر سوروں کا بھی حافظہ کر لیں، اور ان ساری چھوٹی چھوٹی سوروں کو بھی نماز میں پڑھیں تاکہ معراج حاصل ہو سکے۔ اس وقت زمانہ بڑا ہی پورا شوب ہے، بہت ہی ہم لوگ مشکل میں جی رہے ہیں، گھروں میں سب مقید ہیں، جانور آزاد ہے، انسان قید ہے۔ لہٰذا آئیے اس لائیو ویڈیو کو اب یہیں تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ لائیو اگر اس طریقے سے چالو رہا جونس اور اب بین نہیں ہوا تو پر ڈے آپ کو انشاءاللہ قرآن سے کچھ باتیں اب بتاؤں گا تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو، آپ لوگوں کے بھی علم میں اضافہ ہو اور مجھے کچھ ثواب جاریہ مل جائے۔ چونکہ میں بھیا پوری طریقے سے لاک ڈاؤن کا پالن کر رہا ہوں، اس لیے میں سوچ رہا ہوں گھر میں ہی رہ کے شاید ایک بات کچھ پر ڈے آپ لوگوں کو بتا دوں جس سے آپ میں سے کوئی بھی ایک عمل کر لے گا تو ہمارے لیے جو ہے ثواب کا ذریعہ بنے گا، اور اگر اس باتوں کو آپ لوگوں تک شیئر کریں گے تو ثواب جاریہ بنے گا۔ اور امام زمانہ سے قریب اور در قریب ہونے کے لیے ان کے خدمات میں ہمیں کچھ نہ کچھ ہدیہ کرنا چاہیے۔ امام زمانہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے ظہور کی دعا کرو تو میری جدہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر دعا کرو۔ تو زمانہ بڑا پورا شوب ہے۔ آئیے دوستو عزیزوں، میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے گا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے معبود، اے میرے پروردگارہ، تجھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہے، ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، تاجیل عطا فرما، تاجیل عطا فرما۔
تاکہ یہ جو زمانہ ہم مجلسیں نہیں کر پا رہے ہیں، ہم مسجدوں میں نہیں جا پا رہے ہیں، کیسے وہ حضرات جی رہے ہوں گے جو ایک دن مسجد میں نہیں جاتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے، کیسے وہ آنکھیں چین پا رہی ہوں گی جو مجلس غم حسین میں رو کر جیتی تھی۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی شہروں کی حیات تھی مجلس، آج مجلس نہیں مل رہی ہے۔ یہ زمانہ پتہ نہیں ہم لوگوں کی کون سی غلطی ہو گئی، کون سی خدائی ہو گئی ہے۔ میرے اللہ، اے میرے پروردگار، ہم لوگ کے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے معبود، تجھے جناب علی اصغر کا واسطہ ہے، ہم سب کے ان گناہوں کو معاف کر دے جن سے ہم لوگوں کو یہ نعمتیں چھن گئی۔ ہم مسجدوں میں عبادت نہیں کر پا رہے، امام بارگاہوں کی زیارت نہیں کر پا رہے، فرش اعظم جیسے مقدس فرش پہ نہیں بیٹھ پا رہے ہیں۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تجھے جناب زینب کا واسطہ دیتا ہوں۔ میرے اللہ، تجھے جناب زینب کا واسطہ ہے، جناب زینب کا واسطہ، ان کی حسینی کا واسطہ ہے۔ میرے اللہ، میرے اللہ، تجھے جناب زینب کا واسطہ ہے، تجھے جناب علی اصغر کا واسطہ ہے۔ میرے معبود، اس کرونا وائرس کو جلد سے جلد اس دنیا سے ختم کر دے، اور تمام ماتم داران امام حسین اور تمام انسانیت کو بچا لے۔ میرے پروردگارہ، میرے معبود ہے، میرے پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے جناب زینب کا، وارث خون منتقم خون امام حسین، امام زمانہ حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، تعجیل عطا فرما، تعجیل عطا فرما، اور ہم گناہ گاروں کو اس لائق بنا کہ ہم ان کے عوام و انصار میں شمار کیے جا سکیں۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگارہ، اے میرے معبود، بہت مشکل زمانہ ہے، گھروں میں دم گھٹ گیا ہے۔ میرے اللہ، ایسا ماحول کر دے، کم سے کم ہم لوگ کہیں بیٹھ کر مجلس تو کر لیں۔ میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، بہت دن ہو گیا ہے فرش اعظم میں بیٹھے۔ اے میرے اللہ، کچھ ایسا انتظام کر دے میرے معبود، ہمارے امام کا ہی ظہور فرما دے تاکہ اب ہم ان کے سرپرستی میں فرش اعظم پہ بیٹھے اور ان کے اس موجودگی میں غم کربلا میں ہم لوگ اشک بار ہو سکے، جو ہماری شفاعت کا ضامن بنے گا۔ میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، بہت مشکل بھرا دور گزر رہا ہے۔ میرے پروردگار، اپنے خاص بندوں پہ رحمت نازل فرما۔ میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر کا، تجھے واسطہ ہے جناب علی اکبر کا، تجھے واسطہ ہے جناب محمد کا، تجھے واسطہ ہے جناب قاسم کا۔ میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے حسین مظلوم، حسین شہید کا، تجھے واسطہ ہے مولا حضرت ابو الفضل عباس کا۔ میرے اللہ، میرے پروردگار، یہ مصیبت کو دور فرما دے۔ میرے اللہ، اس مصیبت سے ہم لوگ کو نجات دلا ہے میرے اللہ، تاکہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ پھر سے مجلس میں شرکت کر سکیں، مسجدوں میں ان لوگوں کے ساتھ پھر شانہ بشانہ نماز پڑھ سکیں۔ میرے اللہ، میرے پروردگار، تیری کیا مصلحت ہے تو ہی جانتا ہے، مگر میرے معبود، ہم گنہگار زبانوں سے تیرے حضور میں شہیدان اگر کربلا کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے تصدق میں، ان کے وسیلے سے ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو پورا کر دے، اور میرے اللہ اس مرض سے سب کو نجات دلا۔ اے میرے معبود، ہمارے وقت کے امام کا ظہور فرما دے، ظہور فرما دے، ظہور فرما دے، یہ مشکل کو وبا سے دور فرما دے میرے اللہ۔ اے میرے پروردگارہ، ہم سب کو نیک اعمال اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود، ہم لوگوں نے جو نیکیاں کی ہے اس کو تیرے حضور میں شرف قبولیت عطا ہو میرے معبود۔ اے میرے پروردگارہ، میرے پروردگارہ، میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے میرے معبود۔ تجھے واسطہ ہے مولا حضرت ابو الفضل عباس کا، یا ابو الفضل، مولا حضرت عباس کے صدقے میں میرے اللہ تمام شیعان حیدر کرار، تمام امت مسلمہ اور تمام نیک بندوں کی حفاظت فرما، اس کرونا وائرس سے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور میرے معبود ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ
اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پروردگار ہے میرے معبود، اے میرے اللہ جلد سے جلد ہم لوگوں کو فرش عزا پہ پھر سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود زمانہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، تو اس وقت کے امام زمانہ حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا ظہور فرما دے، ظہور فرما دے، ظہور فرما دے۔ میرے اللہ بار بار تیرے حضور میں یہی دعا کر رہا ہوں کہ امام کا ظہور فرما دے، ظہور فرما دے، ظہور فرما دے۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ میرے دوستوں، جو دعا کرتے ہو میں منع نہیں کر رہا ہوں کون سی دعا آپ کرتے ہو، مگر بس ایک ہی دعا کرو کہ امام کا ظہور ہو جائے، امام کا ظہور ہو جائے، تاکہ یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ کیا خوب شاعر نے کہا تھا، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ میرے اللہ ظالم طاقتیں ابھی بھی جو ہے سر بلند ہے، میرے اللہ ان کی ہدایت فرما، اور یہ لائق ہدایت نہیں تو انہیں نست نابود فرما۔ میرے اللہ میرے معبود مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما۔ عزیزوں معاف کیجیے گا اگر ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، بس یہیں پہ تمام کرتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین ایک بار اور کر دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا۔ خدا حافظ۔